शुरू कर दिया। अच्छा। और आप जानते हैं कि पाक टी हाउस पाकिस्तान का सबसे अहम और कदीम बिल्कुल अदबी एक मरकज़ है। बिल्कुल हमारे मुल्क के बल्कि बर्रे सगीर पाक व हिंद के पाकिस्तान बनने से पहले भी पाक टी हाउस में सारे शायर अदीब बैठा करते थे, बहुत रौनक का माहौल था। तो पाक टी हाउस मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं स्टूडेंट था तो आना शुरू कर दिया था। हल्का रबाब ज़ौक़ का आप जानते हैं वीकली सेशन होता है, हर संडे को रेगुलर आंधी हो, तूफ़ान हो, मार्शल लॉ हो, कर्फ्यू हो, कभी आज तक नागा नहीं हुआ। डॉक्टर अजमल रानी साहब कहते थे कि बहुत सारे लोग जिनको हमने अदीब, शायर, दानश्वर जिनसे हम मिले नहीं होते, उनको देखा नहीं होता, सिर्फ उनकी किताब पढ़ते हैं और उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है, उनके साथ एक रोमांस हो जाता है। लेकिन जब उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसके बाद जी चाहता है कि इनकी किताबें जला के उसकी राख इनकी आंखों में डालनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि सुकून पैसे में नहीं है। बहुत सारी ऐसी खुशियाँ हैं जो 1 रुपया हासिल किए बगैर हासिल की जा सकती हैं। मसलन अपने घरों के माहौल में प्यार मोहब्बत का माहौल रखना, बहन भाइयों में इत्तेफाक और उनमें प्यार मोहब्बत का माहौल होना, घर में अच्छा माहौल होना, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता। तो मैं थोड़ा समझता हूँ, आज मैंने ये रियलाइज़ किया है इतने सालों के बाद, अमली ज़िंदगी में आने के बाद जी कि ये जो तलबा सियासत है इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ट्रेनिंग करती है, पॉलिश करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है और बहुत कुछ देती है, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लेती है। तो ये जो फ़िरका वारियत है और ये जो गरोह दर गरोह तकसीम है, इसने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाए हैं। ये इंतरजादा नशी है और उनकी फ़िक्र के अलमबरदार है। उनको क्या ये ज़ेब देता है कि वो बड़े बड़े घोड़ों के फार्म हाउस बना ले और बड़ी बड़ी ये जीप रैलियों में शरीक हूँ और वो जो नवाबों और वडेरों और फ्यूडल लॉर्ड्स के शौक है वो अपना लें, और दूसरी तरफ चंद हाथों में सारी दौलत जमा हो गई है। और हमारे हुक्मरानों का VIP कल्चर का ये हाल है कि इस गरीब मुल्क का जो कर्जों तले तबाह हुआ मुल्क है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आज के इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ आपने पॉडकास्ट्स देखी, सीखा, उनके नज़रियात को जाना, मुख्तलिफ़ अज़हान जिनमें मुख्तलिफ़ तजर्बात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, मुआशरे को बड़ी अलग और दूररस नज़र से देखते हैं। इनका एक अलग अंदाज़ होता है बयान करने का भी, उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जिस पर अगर काम किया जाए तो हम अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। तो आज भी ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मेरे मेंटोर हैं, उस्ताद हैं। तो हम इनकी जानिब जाएंगे। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से तकरीर करते हैं, बल्कि मैं पिछले तकरीबन 15 साल से इनको देख रहा हूँ। मैं जब इनका गरजदार अंदाज़ देखता था तो कहीं न कहीं वो निडर और बेबाकियत को देखते हुए डर जाता था, लेकिन कहीं न कहीं वो इंस्पायरेशन भी रही और मोटिवेशन भी रही कि मुझे भी बड़े होकर ऐसा ही बनना और ऐसा ही बोलना है। गो कि मैं ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन कहीं न कहीं वो सलाहियत पा गई। नवाज़ खलल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ राय पर बात करते हैं और सियासत पर बात करते हैं, अदब पर बात करते हैं, एहसास पर बात करते हैं, वेलफेयर का काम किस तरह से किया जाना चाहिए उसको बखूबी जानते हैं। मुख्तलिफ़ जो अज़हान होते हैं उनको मोल्ड करने का तरीका इनको पता होता है। हमारे साथ ये मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करते हुए इनकी जानिब जाऊँगा। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के आजकल जो है वो हेड ऑफ़ मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद नवाज़ खलल साहब। सर अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जब पाकिस्तान में रहते हुए एक लाहौर में आए और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आकर अपना नाम भी बनाया, स्टूडेंट लीडर रहे, अंजुमन तलबा इस्लाम में जो है ना वो अपनी क़ियादत में रहते हुए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की, सियासत पर बात की, अदब पर बात की और मुख्तलिफ़ मज़हबी शख्सियात के साथ रहते हुए काम भी किया और बेहतरी की जानिब भी लेकर गए। तो कैसा लगा इल्मी और अदबी सफ़र, अगर आप स्टार्टिंग में इसको ऐड करना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हुज़ैफ़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया सर कि आज की नशिस्त का आपने एहतमाम किया। ये वाक़ईतन बहुत आम बात है कि चिनियोट के करीब हमारा गांव है। बहुत छोटा-सा गांव 10 घरों पर मुश्तमिल है और वहाँ से मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया
اب تو گورنمنٹ کالج بہت بدل گیا ہے. ہمارے زمانے میں تو پورے ملک کی کریم گورنمنٹ کالج میں جمع ہوتی تھی, بالکل صحیح. اور پھر گورنمنٹ کالج کا جو ماحول تھا بہت علمی, ادبی, فکری, تہذیبی, تو وہ بہت پالش کرتا تھا. الحمدللہ بہت وہاں پہ ہمارے 4 سال بھرپور گزرے. ہمارے زمانے میں ڈاکٹر عبد المجید آوان صاحب پرنسپل تھے, صحیح. اور امان اللہ ورک صاحب ہمارے نیو ہاسٹل کے وہ تھے, وارڈن تھے. اس زمانے میں وہاں ادبی سرگرمیاں بہت ہوتی تھی. بالکل. اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیں ظہور احمد, وہ وہاں پہ ادبی سرگرمیوں بڑے فعال ہوتے تھے. ہمارا بھی ان کے ساتھ بہت وقت گزرا. یہ جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہے لا کے, اعظم نذیر تارڑ, جی جی جی, یہ میرے سینئر تھے, 1 سال مجھ سے آگے تھے. ہاسٹل میں ہم اکٹھے رہتے تھے. صحیح. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ جو وہ ہمارے دیہاتوں میں تہمت باندھا جاتا ہے, تو یہ ہاسٹل میں کالج سے آ کے ہاسٹل میں فوراً تہمت باندھ لیتے تھے. صحیح. اور اس حوالے سے یہ بڑے ادھر نمایاں رہتے تھے. تو اسی طرح عبد الحمید بھٹا صاحب میرے وہاں پہ دوست تھے, وہ اب جاپان میں پاکستان کے سفیر ہیں. ماشاء اللہ. اور پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن فرگانہ صاحب میرے روم میٹ بھی رہے, کلاس فیلو بھی. وہ ان دنوں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ہسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اور انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے بہت تنقید ہوتی ہے کہ اہل پنجاب نے ہمیشہ حملہ آوروں کو ویلکم کیا, اور کبھی یہاں سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, اور یہاں سے کبھی کوئی مزاحمتی کردار ادا نہیں کیا گیا. صحیح. اور انگریزوں کا بھی ساتھ دیا پنجاب کے لوگوں نے, پنجاب کے وڈیروں نے. اس حوالے سے انہوں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرگانہ صاحب نے ایک بہت شاندار کتاب لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پنجاب سے بہت مزاحمت ہوئی. تو وہ میرے کلاس فیلو رہے. اور ڈاکٹر اجمل الیاسی صاحب میرے استاد تھے, ڈاکٹر سلیم اختر صاحب, منیر لاہوری صاحب, عباس نجمی صاحب, بہت بڑے بڑے اس دور کے جو ادیب تھے اور نامور لوگ تھے, ان سے ہمیں وہاں سے پڑھنے کا موقع ملا. اب تو گورنمنٹ کالج بہت بدل گیا ہے, لیکن ہم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا. اور اسی زمانے میں ہم طلبہ سیاست میں بھی بہت سرگرم رہے, انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پہ. تو جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں. وہ چونکہ بہت جمہوریت کی علمبردار تھیں, تو جنرل ضیاء الحق کے دور سے اسٹوڈنٹ یونین پہ بین چلا آ رہا تھا. پہلے تو ہر سال اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے تعلیمی اداروں میں, اور اس کا بہت فائدہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین سے جو لیڈرشپ سامنے آتی تھی وہی آگے چل کے عملی زندگی میں جا کے عملی سیاست میں بہت رول ادا کرتے تھے. آج جو بڑے بڑے ہمیں لیڈر نظر آتے ہیں اور جو زیادہ چمکدار شخصیت کے مالک ہے, جیسے خواجہ سعد رفیق ہے, جیسے ریاض فتیانہ ہے, جیسے سراج الحق صاحب ہے, تو یہ سارے طلبہ سیاست سے آئے. تو جو طلبہ سیاست سے لیڈرشپ آئی ہے ان کا انداز ہی اور ہے, وہ ذرا بہتر پرفارم کرتے ہیں, اور ان کی چمک دمک بھی اور طرح کی ہوتی. تو ہمارے دور میں جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو بے نظیر بھٹو نے پنجاب میں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کروانے کا اعلان کیا. الیکشن ہوئے, ہمارے کالج میں بھی ہوئے, تو وہ ایک بڑا یادگار واقعہ تھا. تو ہمارے جو پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے وہ اسد ایوب نیازی صاحب تھے, وہ الیکٹ بھی ہوئے. اور فیض احمد فیض کے نواسے, انہوں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا. اچھا. اور وہ پورا پینل رامین فرنٹ کا جیت گیا, اور ہم ان کے الائی تھے. انجمن طلبہ اسلام نے رامین فرنٹ کی سپورٹ کی, اور یہ ہم نے بھی انہی کینڈیڈیٹ کی حمایت کی, اور وہ جیت گیا, اور بہت ملکی سطح پہ اس کا غلغلہ ہوا. کیا بات. گورنمنٹ کالج بہت اچھا ہمارا وقت گزرا. صحیح. اس فضا نے آپ کو بدلا, اور اب کی فضا میں وہ آپ نے چینج بتایا کہ وہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ حلقہ باب ذوق جیسی بڑی زبردست تنظیم اور ادارے کے طور پہ وہ کام کرتی رہی ہے, اس کے آپ سیکٹری رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ ادیبوں کے قریب آپ بہت رہے. میری چونکہ وہ بہت سی چیزیں ہیں وہ مکس اپ ہوں گی, میں نے بہت سی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں, تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ادیبوں کے جب آپ قریب رہے, انہوں نے آپ کی جو شخصیت ہے ان کو مولڈ کیا, یا آپ نے ادب کو مولڈ کرتے ہوئے ادیبوں کو دیکھا تو ان کی شخصیات کو اپنے ہی کام کے الٹ پایا, یا وہ جو چیز کہتے ہیں وہ اسی پہ رائے میں رہتے ہیں, یا وہ جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ باعمل ہیں بھی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے اپنے تاثرات بتائیے گا. میں مجموعی طور پہ بات کروں گا ادب کے حوالے سے. صحیح. کیونکہ بہت لمبا ان کے ساتھ رہا ہے. بالکل. میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اس وقت سے میں نے پاک ٹی ہاؤس میں آنا شروع کر دیا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ پاک ٹی ہاؤس پاکستان کا سب سے اہم اور قدیم ادبی ایک مرکز ہے. ہمارے ملک کے بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے پاکستان بننے سے پہلے بھی پاک ٹی ہاؤس میں سارے شاعر ادیب بیٹھا کرتے تھے, بہت رونق کا ماحول تھا.
تو پاک ٹی ہاؤس میں نے گورنمنٹ کالج میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو آنا شروع کر دیا تھا. ہلکا ارباب ذوق کا آپ جانتے ہیں ویکلی سیشن ہوتا ہے ہر سنڈے کو, ریگولر, آندھی ہو طوفان ہو مارشل لا ہو کرفیو ہو, بالکل کبھی آج تک ناغہ نہیں ہوا. تو میں نے اس وقت ہی ہلکا ارباب ذوق کے اجلاسوں میں آنا شروع کر دیا تھا. بہت سیکھا ہلکا ارباب ذوق سے, صحیح. کیونکہ وہاں جو تنقیدی گفتگو ہوتی ہے, وہاں جو بحثیں ہوتی ہیں, وہاں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. لیکن اب میں خود بھی پچھلے سیشن میں ہلکا ارباب ذوق کا سیکرٹری رہا, جی اور حلقے کی 84 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ لیڈ کے ساتھ میں نے سیکرٹری کا الیکشن جیتا. بالکل بہت دوستوں نے محبت دی ماشاء اور پورا سال بہت بھرپور گزرا. تو میں نے جو محسوس کی یہ بات, یہ جو 30-35 سال کا ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ تجربہ ہے, ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, سینئرز کو بھی جونیئرز کو بھی. تو بدقسمتی سے جو ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں, صحیح بڑی بڑی شخصیات ہیں, جب ان کے قریب ہوتے ہیں ہوں. اور ان سے کوئی معاملہ بنتا ہے تو ان کی شخصیتوں کے جو ہمارے اندر بت سجے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بظاہر بہت بڑے ادیب نظر آتے ہیں, وہ انسان بہت چھوٹے ہیں. میرے استاد ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ جن کو ہم نے ادیب, شاعر, دانشور, جن سے ہم ملے نہیں ہوتے, ان کو دیکھا نہیں ہوتا, صرف ان کی کتاب پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بن جاتا ہے, ان کے ساتھ ایک رومانس ہو جاتا ہے. لیکن جب ان سے ملتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, تو اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ ان کی کتابیں جلا کے اس کی راکھ ان کی آنکھوں میں ڈال دیں. تو اسی طرح کا تجربہ مجھے بھی ہوا. اور یہ جو ادیبوں کی گروپنگ ہے, گروہ در گروہ, پھر یہ ادیب کو اور دانشور کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت گریسفل اور باوقار ہونا چاہیے. لیکن یہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اور یہ جو سیاست بازی ہے ادب کے اندر, یہ بہت افسوسناک ہے. زیب نہیں دیتی لکھنے والے لوگوں کو اور حرف مطبوعہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو, دانشوروں کو, کہ وہ اس سطح پہ اترے. ان کو اپنے وقار کا, اپنی گریس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں ویسے ہر شعبے میں بہت زوال ہے, اور اسی طرح ادب میں بھی بہت زوال ہے. پرانے ادیبوں کو ہم دیکھتے ہیں, وہ کیا ان کی شخصیت تھی, کیا ان کا برتاؤ تھا, کیا ان کی باتیں تھیں. تو اب بہت سطحی پن آ گیا ہے, اور لوگ گریسفل نہیں رہے, اور بہت چھچورا پن آ گیا ہے. جیسے آپ پرانے زمانے میں دیکھیں, مشاعرہ ایک بہت ہماری تہذیبی روایت ہے, اس کے بڑے آداب تھے. بالکل کہ سٹیج ہے, فرشی نشست ہے, چاندنی بچھی ہوئی ہے, سفید چادریں بچھی ہیں, گاؤں تک یہ لگے ہیں, اور ایک وقار کے ساتھ شاعر بیٹھے ہیں, آگے سننے والوں کا ایک بہت مجمع ہے, اور وہ بہت باذوق ہیں, اچھے شعر پہ داد دیتے ہیں, اچھا شعر نہیں ہے تو خاموش رہتے ہیں, اور بڑے ایک اچھے باوقار طریقے سے ایک سنجیدگی کے ماحول میں مشاعرے ہوتے تھے. اب آپ مشاعرے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا, صحیح ہے. وہی ہوتے ہیں سامعین اور وہی ہوتے ہیں شاعر, اور جو آتا ہے وہ اپنا کلام پڑھنے کے بعد محفل سے چلا جاتا ہے. چلے جاتے تو ایک تو یہ مشاعروں کا ماحول بدل گیا ہے, وہاں جس طرح کے انداز میں داد دی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے. صحیح کیونکہ آپ کسی گانا نہیں سن رہے, کوئی گیت نہیں سن رہے, تو ہوٹنگ کے انداز میں یا اس طرح سے داد دینا وہ کسی بھی لحاظ سے ادبی ماحول میں فٹ نہیں آتی. پھر جس طرح کے آج کل شاعر ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشاعرہ نہیں پڑھ رہے, پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غلط رجحانات ہے جو ادب میں آ گئے ہیں. مشاعروں کا یہ جو سارا ماحول بدل گیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے 50 شاعر بلا لیے, اور اس لیے کہ 50 شاعروں کو بلائیں گے تو تھوڑی سی گیدرنگ نظر آئے گی. بالکل تو اور آگے سننے والا کوئی بھی نہیں ہے, 50 کے 50 شاعر ہی ہیں, کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جو صرف سننے کے لیے آیا ہے. ایسا ہی ہے. کتنا عجیب لگتا ہے. بالکل اور پھر کتنے لمبے لمبے مشاعرے. پھر یہ جس طرح کے ہم کارڈ دیکھتے ہیں, ان کے اوپر جس طرح کے 10 مہمانان خصوصی, 10 مہمانان گرامی, 10 مہمانان ذی وقار, اور 10 مہمانان اعزاز. تو یہ بہت عامیانہ پن آ گیا ہے, اور یہ گروپنگ. پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بڑائی کو بھی تسلیم کرے. یہ جو دوسروں کا اعتراف کرنا ہے عظمت کا, یہ بڑے آدمی کی نشانی ہوتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں کوئی کسی دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتا, اور ہر کوئی دوسرے کی تضحیق اور توہین پر تلا ہوا ہے. تو یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ ادیبوں کو, شاعروں کو, اور دانشوروں کو, لکھاریوں کو زیب نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھ کے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. تو کیا بات. وہ منیر نیازی صاحب کی موجودگی میں کسی شاعر کا تذکرہ ہو رہا تھا, اور اس کا گلہ کیا جا رہا تھا, اس کی برائیاں بیان کی جا رہی تھیں. تو منیر نیازی صاحب نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کتنا بدقسمت آدمی ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عدم موجودگی میں بھی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کے رجحانات ہیں
اور یہ جو اس طرح کی روش ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوسناک ہے۔ صحیح۔ خطیب و شاعروں کو بہت شائستہ، بہت سنجیدہ، بہت ڈیسنٹ، بہت سوبر ہونا چاہیے ان کے رویوں میں، ان کی باتوں میں، اور یہ جو تعصبات اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور یہ جھگڑے لڑائیاں ایشوز ختم ہی نہیں ہوتے، ان سے ان کو بہت اوپر چلے جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو الکار باب ذوق میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی بہت غنیمت ہے، کیونکہ 84 سالوں میں کبھی بھی ویکلی سیشن کا ناغہ نہ ہونا یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ بالکل پھر جس طرح اس کا جمہوری مزاج ہے ہم، کہ ہر سال الیکشن کے ذریعے ہم، سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگرچہ حلقے کا بھی وہ معیار اب نہیں رہا، ہم، سینئرز پہلے ویسے صدارت کے علاوہ بھی آتے تھے سننے کے لیے، صحیح۔ لیکن اب بطور سیکرٹری ہم، میں نے یہ بھی تبدیلی دیکھی ہے کہ اب سینئرز تب ہی آتے ہیں جب ان کی صدارت رکھی جائے، صدارت، تو یہ رویہ بھی کوئی اتنا صحت مندانہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پہلے بڑی بڑی شخصیات صدارت کے علاوہ بھی اجلاس اٹینڈ کرتے تھے، ہم، وہاں گفتگو میں حصہ لیتے تھے، تو اب نہیں آتے سینئرز، تو سینئرز کو حلقے میں آنا چاہیے تاکہ اس کا معیار اور بہتر ہو۔ اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سی جگہوں پر اپنی انرجی ایسی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی انرجی کو یوز کرنا چاہیے، یوٹیلائز کرنا چاہیے اچھی چیزوں میں۔ اپریسیشن کی بات ہوئی، ہمارے اندر دیکھا جاتا ہے کہ چاہے وہ ہماری ہم عمر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اپریسیشن ہمیں بہت کم نظر آتی ہے، خاص طور پر ادیبوں میں، خاص طور پر اس طرح کے جو مجمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور تضحیک آمیز جو ہے وہ جملے کسے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ادیب ہے وہ ادیب کا رول ادا نہیں کر رہا، وہ اپنے طور پر انٹرٹینر ہے۔ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک وہ الگ چیز ہے۔ الگ چیز ہے، وہ ان کی شخصیت پر جو ہے وہ پوری نہیں اترتی، یہ لفظ جو ہے نا وہ کوئی اتنا خاص اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ایڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا زبردست طریقے سے جو ہے اس چیز کو، ہر چیز کو پرویا اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر یہ بتائیے کہ ہمارا جو ہے روزمرہ زندگی میں مختلف شخصیات کے ساتھ بھی جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے، چاہے ہم کارپوریٹ لائف جو ہے گزار رہے ہیں، یا ہم کوئی جاب ایسی کر رہے ہیں، یا ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر ہوتے ہوئے بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں، بے سکونی سی آ چکی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس چیز کو ہماری سیلف ریئلائزیشن نہ ہونے کو دوش دیں گے، یا ڈیجیٹل ایرا میں ہم آ چکے ہیں، اس دور میں آ چکے ہیں، اس کو دوش دیں گے، یا اس کے پیچھے آپ کیا سبب دیکھتے ہیں کہ ہماری بے سکونی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہمیں وہ پوائنٹ ہی نہیں مل رہا کہ جس سے ہم اس کو ختم کر سکیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ سوال میرے دل کے بہت قریب ہے، سر اس لیے کہ اس دور کا یہ سب سے اہم سوال ہے بالکل۔ کہ لوگ اپنے آپ سے بچھڑ گئے۔ ہوں اپنے آپ سے ملاقات بہت ضروری ہے حذیفہ بھائی، سر اور اب سالوں گزر جاتے ہیں ہائے، لوگوں کی اپنے آپ سے ملاقات نہیں نہیں ہوتی۔ ایسی دوڑ لگی ہے اور ایسی لہر آئی ہے مادیت کی اور کمرشلزم کی کہ اس نے ہر چیز ملیا میٹ کر دی ہے، معاشرے کی اور زندگی کی ہر خوبصورتی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ جو ساری بے سکونی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگرچہ اس دور میں، اس جدید دور میں، ماڈرن دور میں سہولتیں بہت آ گئی ہیں، لیکن جس قدر سہولتیں آئی ہیں زندگی میں سکون آنا چاہیے تھا، بالکل اسی قدر بے سکونی اور اضطراب اور اداسی اور ڈپریشن یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ ہمارے پاکستانی سماج میں عزت کا واحد معیار پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دولت مند آدمی ہیں، تو آپ باعزت آدمی ہیں، آپ کے گھر میں بھی رسپیکٹ ہوگی، دوستوں میں بھی، معاشرے میں بھی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ بے شک صلاحیتوں کا پہاڑ ہے، آپ کے اندر بہت اوصاف اور کمالات اور خوبیاں ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ آپ کی گھر میں عزت ہے، نہ معاشرے میں، نہ دوستوں میں، نہ سوسائٹی میں۔ تو جب یہ معاملہ ہو جائے کہ صرف پیسہ ہی عزت کا واحد معیار بن جائے تو ہر آدمی جائز یا ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ جائے گا، اور پھر چونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے حکمران ہیں جو اس معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے اثرات نیچے تک آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن سے پیسہ کمایا، دولت کمائی ہے بے شمار، اور وہ پھر بھی معاشرے میں باعزت سمجھے جاتے ہیں، پھر بھی اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں تمام تر کرپشن کے الزامات کے باوجود، تو یہ نیچے تک میسج جاتا ہے کہ بھائی پیسہ کماؤ جائز یا ناجائز طریقے سے، کیونکہ اب عزت ہی اس کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ بے سکونی کی یہ ہے کہ یہ جو کمرشلزم کی دوڑ ہے، یہ جو مادیت پرستی کی لہر ہے، اس نے لوگوں سے سکون چھین لیا ہے، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک مقابلہ ہے، جو یہاں ہے اس کا مقابلہ یہاں والوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہاں پہنچ بھی جائے تو پھر بھی اس کے اندر اطمینان نہیں آتا کہ اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو پرسکون ہو جاؤں، پھر اس کا مقابلہ یہاں والوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے اور یہ دوڑ ہے، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور وہی پرسکون رہ سکتا ہے جو اس دور میں بھی اپنی خواہش
اور اپنی ضرورت کے فرق کو پہچانے. واہ کوئی 10 کروڑ کا گھر میری ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے اگر میں اس میں لگا رہوں گا تو بے سکون ہی رہوں گا. ایسے ہی ضرورت جیسے بہت اچھی بات کی حنیف رامے صاحب نے, مجھے آج بھی یاد ہے, الامرہ میں پروگرام تھا, انہوں نے یہی بات کی کہ ہم نے ضرورتوں اور اپنی خواہشات کو رلا ملا دیا ہے, اس وجہ سے معاشرے میں بے سکونی ہے, اضطراب ہے, دکھ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جیسے پرانے وقتوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہر ایک کو ایک خوبصورت سا رومال کڑھائی کر کے چھوٹا وہ دے دیتی تھی جو جیب میں ہوتا تھا, اس سے ہم منہ صاف کرتے تھے اور چہرہ صاف کرتے تھے, تو وہی کام آتا تھا اور وہ گندا ہو جاتا تھا, دوبارہ دھو کے پھر دوبارہ استعمال. اس نے کہا یہ میرے سامنے ٹیشو پیپر کا ڈبہ پڑا ہے, ہم بے دردی سے اس میں سے ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا پھر نہیں لانا پڑے گا. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ بہت ساری ہماری ضرورتیں نہیں ہیں, وہ ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم نے اپنی ضرورتوں کا درجہ دے رکھا ہے, تو اس وجہ سے معاشرے میں بے سکونی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ سکون پیسے میں نہیں ہے. بہت ساری ایسی خوشیاں ہیں جو 1 روپیہ حاصل کیے بغیر حاصل کی جا سکتی ہیں. مثلاً اپنے گھروں کے ماحول میں پیار محبت کا ماحول رکھنا, بہن بھائیوں میں اتفاق اور ان میں پیار محبت کا ماحول ہونا, گھر میں اچھا ماحول ہونا, اس پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. اس میں تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوتا ہے, تو آپ رویہ تبدیل کرنا تو گھر میں سکون آ جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, سکون تو تبھی آئے گا جب کوئی 10 کروڑ کی کوٹھی میں رہیں گے. حالانکہ ایک جھونپڑی میں بھی آپ پر سکون لائف گزار سکتے ہیں. اور اگر کوئی 10 کروڑ کی کوٹھی میں رہتا ہے لیکن اس کے گھر میں, اس کے بچوں میں, بیوی, پورے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, ہر وقت چخ چخ لگی رہتی ہے, تو اس کی وہ 10 کروڑ کی کوٹھی تو بے معنی ہوگی بھائی. لیکن اگر کوئی غریب میاں بیوی ہیں, ان کے بچے ہیں, انہوں نے اپنی ضرورتوں کو محدود رکھا ہوا ہے, سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایک سادہ سے گھر میں رہتے ہیں, چھوٹے سے گھر میں, وہ زیادہ خوش ہوں گے. بالکل صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط فہمی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ اور سکون صرف پیسے اس میں ہے, پیسے میں ہے سکون. پیسے میں نہیں ہے سکون. سکون جو ہے وہ کچھ اور چیزوں میں, جیسے آپ اپنا مطالعے کا ذوق ڈیولپ کریں. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں اگر آپ رات کو کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں 4 دن آپ کا نشہ نہیں اترتا, تو یہ بھی تو ایک سکون ہے. اسی طرح آپ عارفانہ کلام سنیں, اپنا ذوق ڈیولپ کریں, تو آپ عارفانہ کلام سنیں, آپ کو 1 کروڑ روپے مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کوئی خواجہ غلام فرید کا کلام سن لیں تو آپ کو 10 دن اسی خمار میں رہیں گے. آپ کو فلم دیکھ لیں, کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیں, کسی علاقے کی سیر کو چلے جائیں, کسی غریب آدمی کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں, اس کے دکھ درد سنیں, اپنے کسی غریب رشتہ دار کے پاس چلے جائیں, اس کے دکھ سکھ سنیں, اس کو جس حد تک حل کر سکتے ہیں وہ کریں, کسی مرجھائے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا کوئی سبب بن جائیں, تو یہ چیزیں بھی خوشی دیتی ہیں. کیا بات. صرف بڑی کوٹھیاں, بڑی گاڑیاں, بڑے عہدے یہی نہیں خوشیاں دیتے, ان چیزوں کے ساتھ تو اور بہت دکھ جڑے ہوئے ہیں. آپ جتنے امیر ہوتے جائیں گے اتنے آپ کے حاسدین بڑھتے جائیں گے, اتنے آپ کے دشمن بڑھتے جائیں گے. جتنے آپ امیر ہوتے جائیں گے آپ کی زندگی عدم تحفظ کا پاکستان میں خاص طور پہ شکار ہو جائے گی. لا تعداد طرح کی آپ کے ساتھ سازشیں جڑ جائیں گی, لا تعداد طرح کے آپ کے ساتھ حسد جڑ جائیں گے. جتنا آپ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کریں گے, یہ نمایاں ہونا بھی ایک بڑا خبط ہے, اور اس کے ساتھ بھی بہت سارے عذاب جڑے ہوئے. اور یہ جو صوفیات تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی فکر کو اپنا لیں اور ان کے طرز عمل کو, تو ہماری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے. اور صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں آج کے دور میں بھی یہ سارے اضطراب اور ساری اداسیاں اور سارا ڈپریشن اس کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہیں. یہ دیکھیں صوفیاء نے جو لنگر کا ایک سسٹم بنایا, کتنا بڑا یہ ایک انقلابی قدم ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ لنگر صرف مسلمان کھا سکتے ہیں, کوئی بھی کھا سکتا ہے. پھر یہ ایک صوفیاء کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے, گناہ گاروں سے نہیں کرتے تھے, گناہ گاروں کو بلکہ زیادہ اپنے قریب بٹھاتے تھے, کو زیادہ محبت دیتے تھے, اور اس کے نتیجے میں غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی. آج کل تو بہت سارے لوگ اپنے تقوی کے غرور اور تکبر میں اتنے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ ان کی تو ساری عبادتیں ضائع ہو جائے گی. اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات عبادت قبول نہیں ہوتی, ندامت قبول ہو جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گناہوں پہ نادم رہنا اپنے نیکیوں پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور یہی عمل اللہ کو پسند ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. تو سکون حاصل کرنا تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, اور میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی اپنے آپ سے بھی کبھی ملا کریں. اپنے آپ سے آپ بچھڑ گئے ہیں کمرشلزم کی دوڑ میں, اپنے آپ سے ملیں گے, اپنے آپ کو وقت دیں گے, اپنے ساتھ وقت گزاریں گے, تو ایک سکون کا بادل آپ کے اندر اترتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا. کیا بات ہے, بے ہنگم دوڑ ہے, کتھارسس ضروری ہے, سیلف ریئلائزیشن ضروری ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ
طلباء میں سیاست جو ہے وہ آپ نے دیکھی، انجمن طلبہ اسلام میں آپ جب رہے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ 1999 کی آپ کی ایک پکچر پچھلے دنوں سرکل کر رہی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو تب سے آپ جو ہے وہ اتنا فعال انداز تھا، آ، بے باکیت تھی، یہ لفظ ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ بے باکی بالکل. ٹھیک ہے، نڈر جو ہے وہ آپ کا انداز رہا. میں ابھی آپ کی پوڈ کاسٹ سے پہلے جو شخصیت یہاں بیٹھی تھی، پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی، میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں آپ سے بہت ڈرتا تھا. میں پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ لگاتار آپ کو دیکھ رہا اور مختلف پروگرامز میں نے آپ کو دیکھا، تو وہ جو ایک جذبہ تھا، گرجدار آواز تھی، وہ جب دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ ایک نوجوان کے اندر اگر آ جائے تو وہ اتنا باصلاحیت ہو جائے گا کہ اس کی بعد میں اثر آ جائے گا. یہ بتائیے گا کہ آج کے نوجوان کی آواز میں اتنا اثر کیوں نہیں ہے، اور طلباء میں سیاست کا کتنا کردار اہم ہے، رہا ہے، باقی رہ گیا ہے، اور جو پہلے کے دور میں اس کو امپرووائز کیا جا رہا تھا وہ اب کتنے جو ہے نا فیصد باقی بچا ہے؟ طلبہ سیاست ایک بہت اہم موضوع ہے. جی. ہم نے بھی 84 سے 94 تک پورے 10 سال پاکستان کی طلبہ سیاست میں بہت متحرک اور فعال کردار ادا کیا. کیا بات. انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے اور جلسے، جلوس، مظاہرے اور کانفرنسیں، سیمینارز، ان کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. وہ ایک جذباتی دور تھا. ظاہر ہے جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سوچیں اتنی میچور نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، آج میں نے یہ ریئلائز کیا ہے اتنے سالوں کے بعد، عملی زندگی میں آنے کے بعد، جی. کہ یہ جو طلبہ سیاست ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ٹریننگ کرتی ہے، پالش کرتی ہے، کانفیڈنس پیدا کرتی ہے اور بہت کچھ دیتی ہے، لیکن بہت کچھ چھین بھی لیتی ہے. صحیح. یہ بہت کچھ پانے اور بہت کچھ کھونے کا سفر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طلبہ سیاست سے جو لیڈر ابھر کر عملی سیاست میں آئے، جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے بہت نام پیدا کیا، اور ان میں اور دوسرے سیاستدانوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہے اور اب عوامی سیاست میں ان کی چمک دمک ہی اور ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم اور تعلیم میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے. واہ واہ واہ. میں تمام طلبہ تنظیموں کو اور طلبہ تنظیموں سے منسلک باشمول انجمن طلبہ اسلام سب کا، ان کے وابستگان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تنظیم اور تعلیم میں توازن نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ بہت اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دیا ہے کسی جذبے کے تحت کسی بھی تنظیم کے لیے جس کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں، تو کل کو اگر آپ بے روزگار ہو جائیں گے تو آپ اپنے لیے بھی باعث شرم ہوں گے، والدین کے لیے بھی بوجھ بن جائیں گے، معاشرے کے لیے بھی بوجھ بن جائیں گے. لیکن اگر آپ تعلیم اور تنظیم میں توازن رکھیں گے اور اپنی تعلیم پہ پراپر توجہ دیں گے، بعد میں پڑھ لکھ کے کامیاب انسان بنیں گے، آپ اپنی تنظیم کے لیے بھی نیک نامی کے سبب بنیں گے، والدین کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک مفید شہری ثابت ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبہ سیاست کے اندر جتنے نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں وہ تعلیم اور تنظیم میں توازن رکھیں. دوسری بات یہ ہے، ہم نے اپنے دور میں بھی یہ بہت کوشش کی کہ جس طرح کی سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ ہے طلبہ تنظیموں میں وہ نہیں ہونی چاہیے. طلبہ تنظیموں کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اپنے فیصلے خود کریں. ہم جس تنظیم کے ساتھ منسلک تھے، انجمن طلبہ اسلام، وہ آزاد تنظیم تھی. ہماری مرکزی مجلس مشاورت فیصلے کرتی، آزادانہ ماحول میں کرتی تھی. ہم کسی سیاستدان اور کسی سیاسی جماعت کے تابع نہیں تھے. ہم اس دور میں تقریروں میں ایک بڑا جملہ استعمال کرتے تھے کہ ہم طلبہ کو کسی سیاسی بھٹے کا مزدور نہیں بننے دیں گے، اور ہم طلبہ کو کسی سیاستدان کی سیاسی دکان کا سیلز مین نہیں بننے دیں گے. لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. آج بھی اکثر جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ذیلی ادارہ ہے اور انہی کے ایجنڈے کو ٹو کرتی ہیں، اور جو تعلیمی اداروں میں سیاستدانوں کی مداخلت ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو تعلیمی جو ادارے ہیں اور تعلیمی سیاست ہے اس کے اندر سیاستدانوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، ہم اس زمانے میں بھی یہ بات کرتے تھے، آج بھی کر رہا ہوں، کہ یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں طلبہ تنظیموں میں، کیونکہ بہت جوشیلے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، نوجوانی کا دور ہی بہت جذبوں سے بھرا ہوتا ہے، تو لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نظریات کا مقابلہ نظریات سے ہونا چاہیے، طاقت سے نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نظریات کا مقابلہ طاقت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تصادم پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا، تعلیم برائے امن اور تعلیم برائے ترقی کے نظریے کو اپنانا چاہیے تمام طلبہ تنظیموں کو. اور اب تو دور بدل گیا ہے، اب چونکہ تعلیم بھی بہت کمرشل ہو گئی ہے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے بہت زیادہ بن گئے ہیں، اب نسبتاً رجحان کم ہے
طلبہ کا طلبہ تنظیموں کی طرف. اب طلبہ تنظیموں کو بھی اپنا تھوڑا سا ٹرینڈ تبدیل کرنا چاہیے. صحیح. اب وہ پرانا دور نہیں ہے جلسے جلوسوں کا اور مظاہروں کا اور ٹائروں کو آگ لگا دیں, ٹریفک بلاک کر دیں. اب اگر طلبہ تنظیمیں طلبہ کے لیے اپنے آپ کو مفید ثابت کریں گے تو ان میں اٹریکشن پیدا ہوگی. مثلاً ان کے لیے اسٹڈی سرکلز کا اہتمام کریں, جو ان کی اکیڈمک تعلیم ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہولت پیدا کریں, کوئی ریفریشر کورس ان کو کروائیں, ان کے لیے نوٹس تیار کروائیں, ان کو پرنٹ کروائیں. اس طرح تعلیمی معاملات میں جب تک اگر کوئی ان کا ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری کا اہتمام کروائیں اور ان کی کاؤنسلنگ کا کوئی بندوبست کریں. اب طلبہ تنظیموں کو طلبہ کے لیے اپنے آپ کو مفید بنانا ہوگا, تبھی رجحان ہوگا. اس کے بغیر اب طلبہ جو ہیں وہ طلبہ سیاست کی طرف مائل نہیں ہوں گے. دوسرا, میں آخر میں پھر کہوں گا کہ سیاستدان رحم کرے اور طلبہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. طلبہ سیاست طلبہ کے ذریعے ہونی چاہیے اور صرف تعلیمی اداروں تک ہونی چاہیے اور طلبہ کے لیے ہونی چاہیے. بالکل صحیح. بہت سی فیلڈز میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ طلباء کو صرف اور صرف نعروں کے لیے رکھ لیتے ہیں یا کارڈز دینے کے لیے رکھ لیتے ہیں. بالکل خوبصورت بات کی آپ نے. ایک چیز ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ علماء کے ساتھ, مذہبی شخصیات کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ آپ کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا بہت ہے. مختلف پروگرامز میں جو ہے وہ آپ کو دیکھا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ کنٹرڈکشن جو ہے بات آپ کی جو ہے وہ آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے. آج کے دور میں اختلاف اور خوبصورتی لفظ کو جو ہے نا وہ بہت الگ الگ جدا کر دیا گیا ہے. یہ حسن ہوتا ہے اختلاف کا. یہ بتائیے گا کہ ان شخصیات کے ادیبوں کے حوالے سے تو آپ نے گفتگو فرمائی, ان شخصیات کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ چونکہ ہم جو ہے وہ ایک سوال اس میں اور ایڈ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بات کیجیے گا کہ دیکھا یہ جاتا ہے, یہ شاید عام تاثر ہے, لیکن یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں وہ سوال کرنے والی جو اذہان ہوتے ہیں, جو طلباء ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی بھی ہوتا ہے, ان سے خائف نظر آتے ہیں. یہ میرا صرف سوال نہیں ہے, بہت سے نوجوانوں کا بھی سوال ہے. کیا ہمارا سوال کرنے کا انداز بدل گیا یا وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے؟ اوورال اس پہ بات کیجیے گا. یہ بہت خطرناک سوال ہے کیونکہ یہ علماء مشائخ کے بارے میں بہت احتیاط سے بات کرنا پڑتی ہے. جی ہاں. تو لیکن میں بہرحال کچھ نہ کچھ تو اپنے تاثر ضرور بیان کروں گا. جی. میں انجمن طلبہ اسلام سے فراغت کے بعد ہم 3-4 دوست تھے, عبدالرزاق ساجد صاحب, صاحبزادہ فضل الرحمان اکاڑوی اور صاحبزادہ سید محمد صفدر شاہ صاحب, میاں افتخار رضا صاحب. تو ہم نے مل کے اس زمانے میں ہمارے صوفیاء کے ماننے والی جو جماعت اہل سنت ہے اس کے 3 دھڑے تھے اور 26 سال سے وہ دھڑے بندی چلی آ رہی تھی. تو ہم نے الحمدللہ ملک بھر کے دورے کیے اور ملک بھر کے علماء مشائخ کو جمع کیا اور 26 سال کے بعد جماعت اہل سنت متحد ہوئی. تو وہ اس زمانے میں بڑا ایک ناممکن سا کام تھا جو اللہ کے فضل سے ہمارے حصے میں آیا, اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. تو چونکہ اتحاد ہم نے کروایا تھا تو بعد میں جماعت اہل سنت میں ہمارا بہت عمل دخل رہا. میں نے صوبائی کابینہ میں کام کیا, مرکز کی کیبنٹ میں کام کیا, بڑے بڑے کانفرنسوں, بڑے بڑے جلسوں میں علماء مشائخ کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. اجلاسوں میں بیٹھتے تھے, بہت قریب سے دیکھا ہے سارے طبقے کو. پاکستان کا کوئی ایسا بڑا عالم دین اور کوئی بڑا ایسا پیر طریقت ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ذاتی شناسائی نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی اور اپنی منصوبہ بندی اور اپنے کام کرنے کے سٹائل کو تبدیل کرنا ہوگا. صحیح. اب زمانہ بہت بدل گیا ہے اور وقت کے تقاضے بہت بدل گئے ہیں. بدقسمتی سے ہماری مذہبی جماعتوں کا انداز آج بھی وہی ہے. خاص طور پہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں, حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. بالکل صحیح. تو آپ اگر جائیں موسٹلی مدرسوں میں سارے مدرسوں کی بات نہیں کرتا, جیسے منہاج القرآن کے مدرسے بہت شاندار ہیں, بالکل. جیسے جسٹس ریٹائرڈ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری کے ساتھ جو منسلک مدارس ہیں بہت شاندار ہیں. بالکل. اسی طرح یہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے جو ادارے ہیں نہایت شاندار ہیں. لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ مدارس میں صفائی نہیں ہے. وہاں اسٹوڈنٹ کو, حالانکہ یہ جو دین کے طالب علم ہیں ان کا جو معیار ہے رہائش کا, ان کے کھانے کا, ان کے کلاس رومز کا, وہ دنیاوی اداروں سے بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے. کہ اسے دین کا طالب علم ہونا تو بہت عظمت کی بات ہے. بے شک ایسے ہی. تو ان کا
رہائش اور خوراک اور ساری چیزیں اسی معیار کی ہونی چاہیے، ہوں، اور کوئی کمی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر آگاہ ہوں مدارس کے پاس فنڈز کی، ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو مدارس کو فنڈز ملتے ہیں، لوگ تو ان بچوں کے لیے دیتے ہیں جو وہاں دین حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان فنڈز کا زیادہ حصہ معتمم صاحب کی ذات پر خرچ ہو جاتا ہے، ہوں، ہوں، ان کی ٹریولنگ پر۔ اور میں جانتا ہوں کون کون بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے، اپنی جیب سے نہیں کرتے، اسی فنڈ سے کرتے ہیں، کیونکہ ذاتی تو ان کے پاس کوئی اس طرح کے وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوں کہ یہ ان کا بزنس ہے تو اس سے خرچ کی جائے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ جن بچوں کے لیے ان کو فنڈز ملتے ہیں ان کا کوئی معیار زندگی بہتر بنائیں، کچھ سلیقے سے ان کو کھانا اچھا معیاری دیں، کرسیوں میزوں پہ بٹھا کے۔ کئی مدارس میں لائن بنا کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور ان کو منگتوں کی طرح کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک دینی طالب علم کی اور دین کی ویسے ہی توہین ہے۔ بالکل، اور ان کی آپ رہائش گاہیں دیکھیں جن کمروں میں رہتے ہیں، بہت غیر معیاری۔ تو ان کی رہائش کا اور ان کے کھانے کا بہت اچھا انتظام ہونا چاہیے، صحیح، اور جو فنڈز ملتے ہیں مدرسے کو وہ 99% ان بچوں پہ خرچ ہونا چاہیے، بجائے وہ انتظامی امور پہ اور دیگر معاملات پہ خرچ ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، یقین کریں اس نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ سازش ہے، ہم خود اس کا حصہ رہے کسی زمانے میں، لیکن اب ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سطح کی جو اسلام دشمن طاقتیں ان کی بہت بڑی سازش ہے۔ انہوں نے اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے بالکل صحیح، کہ فرقہ واریت کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ان کو اتنے گروہوں میں تقسیم کر دیں کہ یہ بالکل بے اثر ہو جائیں، بے وقت ہو جائیں۔ اب تو ہر مسلک کے اندر اور بہت سارے گروپ ہیں، مثلا بریلوی ہیں تو بریلویوں کے اندر 10 گروپ ہیں کہ یہ رضوی ہیں، یہ سعیدی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اسی طرح دیوبندی ہیں، ان کے اندر آگے 10 گروپ ہیں، شیعوں کے اندر گروپ ہیں۔ تو یہ جو فرقہ واریت ہے اور یہ جو گروہ در گروہ تقسیم ہے، اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور فرقے کی بنیاد پہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو فکری اور علمی گفتگو کرتا ہے خطیب دھیمے لہجے میں، وہ چلتا ہی نہیں ہے، اس کی تقریر سنی ہی نہیں جاتی۔ جو نفرت انگیز فرقہ وارانہ تقریریں کرتے ہیں دھاڑ دھاڑ کے، چیخ و پکار کی صورت میں، ان کو لوگ لاکھ لاکھ روپے دے کے تو تقریر کے لیے بلاتے ہیں۔ تو یہ قوم کا ٹرینڈ ہی ایسا انہوں نے بنا دیا مذہبی لوگوں نے، اور انہوں نے ان کا مزاج ہی ایسا بنا دیا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور اس طرح کا آدمی جو ہے، جو جتنی زیادہ فرقہ وارانہ تقریر کرے گا، نفرت انگیز تقریر کرے گا، وہ اتنا بڑا ہیرو ہوگا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ جیسے میں نے ادیبوں کے بارے میں کہا، ایسے ہی یہ جو مذہبی طبقہ ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، دینی رہنما ہیں، ان کو بہت شائستہ ہونا چاہیے، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، اور ان کی باتوں میں ایک سنجیدگی جھلکنی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک تو فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے بدقسمتی سے جو میں نے ریئلائز کیا ہے بہت قریب سے، کہ تمام کی تمام مذہبی جماعتیں یا کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، یا کسی ملکی ایجنسی کے دیے ہوئے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں۔ جب بڑی بڑی کانفرنسوں کا اعلان ہوتا ہے، کسی مظاہرے کا اعلان ہوتا ہے، غریب کارکن جو ان کی تقریریں سن کے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں، وہ بہت خلوص اور جذبے کے ساتھ اس مظاہرے میں آتے ہیں، ماریں بھی کھاتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، یہ کس کے کہنے پہ اس کال کو دیا گیا ہے، یا یہ کانفرنس کس ایجنڈے کے تحت۔ تو یہ ظلم ہے اس طرح غریبوں کے۔ کبھی کسی بڑے مولوی، کسی بڑے پیر کا بیٹا کسی مظاہرے میں شہید ہوا ہے؟ یہ حال ہی میں جو سانحہ ہوا ہے، وہاں بھی سارے غریب ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو لیڈروں کے اور بڑے علماء مشائخ کے بچے تو وہ اپنی تعلیم ان پہ رکھتے ہیں، اور غریب ورکروں کو جذباتی تقریر کر کے جھونک دیتے ہیں، اور اس طرح انٹرنیشنل یا نیشنل کسی ایجنسی کے دیے ہوئے ایجنڈے کے تحت غریبوں کے بچے مروا دینا، اس سے بڑی کوئی بے غیرتی اور بے شرمی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اصل جو کرنے کے کام ہے، مثلا اس وقت آپ دیکھیں تمام مسالے کا لٹریچر 80% ایک دوسرے کا رد ہے، کہ بریلوی دیوبندیوں کا رد کر رہے ہیں، دیوبندی بریلویوں کا رد کر رہے ہیں، عقائد کے جھگڑے، اس پہ ساری کی ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں۔ آپ کلک دیکھ رہے ہیں مذہبی لوگوں کے 80% اختلافی امور پہ ہیں۔ او بھائی، عملی زندگی کے جو معاملات ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دیانتداری سے کام لینا چاہیے، گھر والوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے، ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور حسد سے بچنا چاہیے، کینہ سے، بغض سے، اور جو عملی زندگی کے معاملات ہیں ان پہ کتنا لٹریچر نظر آتا ہے، ان پہ کتنے کلپ نظر آتے ہیں۔ تو یہ مذہبی جماعتوں کو یہی وجہ، ایک تو یہ ہر وقت مذہبی لوگ غصے میں نظر آتے ہیں،
ایسے ہی غصہ ان کا ختم ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو بھائی صوفیاء کو دیکھیں کتنا پیار واہ واہ. محبت سے وہ لوگوں کو قریب لاتے تھے, دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے, پیار سے بات کرتے تھے, گنہگار لوگوں کو بھی سینے کے ساتھ لگاتے تھے اور ان کو قریب لا کے ان کی زندگیوں کو بدل دیتے تھے. اب ہم نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. پھر یہ جو کفر کے فتوے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوال کرنا ہی اب تو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے, جی. حالانکہ یہ علمی رویہ ہے. واصف علی واصف جو اتنا بڑا نام ہے, کیا بات. وہ جو ان کی مجلس ہوتی تھی ہفتہ وار, جی. اور اب جو کتابی صورت میں وہ ساری چیزیں ٹرانسکرائب کر کے چھپ رہی ہیں, وہ گفتگو کے نام سے, ان کی مجلس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے آ کے بیٹھتے تھے کرسی پہ, اور آگے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ, اشفاق احمد, حنیف رامے, اس سطح کے لوگ. وہ کہتے تھے کوئی سوال کرے, تو کوئی نہ کوئی سوال کر دیتا تھا, اس کا وہ جواب دینا شروع کر دیتے تھے. پھر کہتے تھے کوئی سوال کرے, پھر لوگ سوال کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے. تو یہ انداز تھا پڑھے لوگوں کا. اب آپ تھوڑا سا کوئی کھردرا, کوئی تھوڑا سا ٹیڑھا سوال کر دیں تو فوراً آپ پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. بھائی علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کے سوالات کے جواب دینا, ان کو مطمئن کرنا, بالکل ایسے. اور وہ جب تک ان لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے, یہ جو الحادی قوتیں ہیں اور یہ جو لادینیت ہے یہ بڑھتی جائے گی. ابھی آپ دیکھیں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ تیزی سے سیکولر ہو رہے ہیں, بالکل ایسے. لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اللہ کو ہی ماننے سے سر عام انکار کیا جا رہا ہے. اللہ. تو بھائی بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ منحوس لوگ ہیں, یہ مکروہ لوگ ہیں, یہ لادین لوگ ہیں, آپ ان کو سیٹسفائیڈ کریں, ان کے سوالوں کے جواب دیں. یہ ہے اصل کرنے والا کام, کہ اسلام پہ یا پیغمبر اسلام پہ یا مسلمانوں پہ یا ہمارے عقائد پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں عقلی بنیادوں پہ سیکولر طبقہ اٹھا رہا ہے یا لادین طبقہ اٹھا رہا ہے, اس کو انٹرٹین کریں, اس کے جواب لکھیں, اس پہ لٹریچر لکھیں, اس پہ کلپ تیار کریں. ان کے آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ, سنجیدہ طبقہ, نوجوان نسل ان سے بہت دور چلی گئی ہے. اب یہ آخری نسل رہ گئی ہے جو دینی جلسوں میں آتی ہے, یہ فوت ہو جائے گی تو دینی جلسوں میں بھی کوئی نہیں آئے گا. ان کو اپنی حکمت عملی, ان کو اپنا انداز فکر, اپنا انداز تبلیغ, اپنا انداز گفتگو سب کچھ تبدیل کرنا ہوگا. اور یہ جو ایجنسیوں کے ایجنڈوں پہ چلنا, اس سے تھوڑا سا دوری اختیار کریں, فرقہ واریت کم کریں. تمام مسالک کے درمیان 80% چیزیں مشترکات ہیں کہ جن پہ سب کا اتفاق ہے, ان کو کوئی نمایاں نہیں کرتا. جو 20% اختلافی امور ہیں ہر وقت ان کو نمایاں کیا جائے. تو کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور وہ مشترکات جو ہیں ان کو نمایاں کرے اور اس قوم کو متحد کرے, کیونکہ یہ جو اسلام ہے بہت پیارا اور دین فطرت ہے, اور یہ علماء جس طرح کا اسلام پیش کرتے ہیں, یقین کریں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہر وہ کام جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے وہ اسلام نے منع کر رکھا ہے. یہ حقیقی اسلام پیش ہی نہیں کرتے اس وقت. حقیقی اسلام بہت سادہ سا ہے, باقی ساری منہ شگافیاں ہیں. تو یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ثواب ہے, کسی کو گلے کے ساتھ لگانا بھی ثواب ہے, کسی غریب کے پاس بیٹھ جانا اور اس کے دکھ درد سننا یہ بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ علماء کیوں نہیں بتاتے کہ ہر عبادت کی ایک روح ہے, وہ روح جو ہے اس کو کیوں نہیں اجاگر کرتے, اور اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے ذریعے انسان کے اندر, مسلمان کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. تو وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے مختلف عبادات کے ذریعے؟ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد سے نکلتے ہی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے, اپنے کسی ملازم کو تھپڑ لگا دیتا ہے, اس کو گالی گلوچ کرتا ہے, اس کا دل توڑ دیتا ہے, یا مسجد سے نکلتے ہی آگے کوئی کرپشن کر لیتا ہے, تو اس کی نماز کا کیا فائدہ بھائی؟ جس نے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی, وہ تو پھر ایسے ہی سجدے کیے جا رہا ہے, اور ان سجدوں نے اس کے اندر کی دنیا کو, اس کے رویے کو, اس کے کردار کو تبدیلی نہیں کیا. تو یہ بتایا جائے, یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ رسمیں نہیں ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ لی ہے, رمضان میں روزہ رکھ لیا ہے, اب روزہ دیکھیں. اب پوری اس کی ایک فلسفی ہے, اس کی پوری ایک روح ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے, تو وہ بتائی جانی چاہیے. اور اگر وہ پیدا نہیں ہو رہی تو پھر آپ ایسے بھوک ہی کاٹ رہے ہیں. تو یہ علماء کو چاہیے کہ اسلام کا جو حقیقی اسلام ہے اور حقیقت اسلام ہے وہ پیش کرے, فرقہ واریت سے اوپر اٹھے, جدید دور کے جو مسائل ہیں ان کا جواب دے, جدید ذہنوں میں جو سوالات جنم دے رہے ہیں اس پہ تلخ ہونے کی بجائے بہت نرمی اور پیار سے ان کے جواب دے, اور یہ سوال کرنے کو گناہ نہ سمجھے. یہ تو بہت علمی رویہ ہے, اور یہ کسی سے کہنا کہ آپ سوال کریں, جیسے واشف صاحب کہتے تھے کہ بڑی جرات کی بات ہے کہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے, تو یہ کوئی عالم ہی کہہ سکتا ہے کہ سوال کرے. تو بس یہی باتیں تھیں, یہ مذہبی طبقے پہ, علماء پہ, مشائخ. اچھا, جو ہمارے آستانے ہیں ان کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پہلے زمانوں میں ہر خانقاہ پہ ساتھ ایک مطب ہوتا تھا,
جو شیخ طریقت یا گدی نشین ہوتے تھے وہ خود بھی حکیم ہوتے تھے اکثر، یا کوئی نہ کوئی انہوں نے ساتھ مطب بنا رکھا ہوتا تھا، ساتھ لنگر خانہ ہوتا تھا، لائبریری ضرور ہوتی تھی، جی جی ساتھ چھوٹا سا دینی مدرسہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے ہمارے مشائخ، ان کے تو رویے ہی بالکل فیوڈل لارڈز والے ہو رہے ہیں۔ ایک پیر طریقت جو بوریا نشینوں کے سجادہ نشین ہے اور ان کی فکر کے علم بردار ہے، ان کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گھوڑوں کے فارم ہاؤس بنا لے اور بڑی بڑی یہ جیپ ریلیوں میں شریک ہوں، اور وہ جو نوابوں اور وڈیروں اور فیوڈل لارڈز کے شوق ہے وہ اپنا لیں؟ کوئی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فلاں بڑی ہستی کے اس میں سے ہیں، گدی میں سے ہیں، یا ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کی فکر جھلکنی چاہیے۔ پرانے اکابرین کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں کتنی سادگی نظر آتی تھی، اور ساتھ ایک علمی ماحول تھا، ساتھ ویلفیئر کا نظام تھا۔ تو اب کتنے مشائخ ہیں جو صرف یہ جائزہ لیں کہ ہمارے مریدوں میں کتنے غریب لوگ ہیں، میں ان کے لیے کچھ سسٹم بنا دیں۔ معذرت کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چیز کروں گا۔ پھر آپ کا کہنے کا مطلب اور مقصد کیا یہ ہے کہ یہ جو ضروریات زندگی کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایڈ کیا ہے، تو وہ بھی ان چیزوں سے پرے ہٹ کر ان آسائشوں کو چھوڑ کر وہ بھی بوریا نشینی ہو جائیں؟ بے شک بوریا نشین نہ ہوں، لیکن کم از کم حذیفہ بھائی اسلام کا واضح حکم ہے کہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے بہت سادہ ہے، بہت واضح ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ بس تو 10 کروڑ کی گاڑی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیا بات 20 لاکھ کی گاڑی پہ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 10 لاکھ کے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، تو 20 کروڑ کا گھر تو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اس پہ عمل نہیں کر رہا وہ اسلام سے بغاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری کو ایڈیلائز کرتا ہوں۔ پوری دینی تاریخ میں میرے وہ ایڈیل ہستی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ تو ہماری محبت ظاہر ہے بہت غیر مشروط اور لامحدود ہے، بالکل ایسے لیکن صحابہ کرام میں ابو ذر غفاری کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دور کے کامریڈ تھے، اور وہ ارتکاز دولت کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام میں ارتکاز دولت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو جائے، کیونکہ اسی سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسلام مساوات کا علمبردار ہے، اسلام سادگی کا علمبردار ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ ایگزیکٹ نہیں ہے، کہ جو لوگ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں قیامت کے روز اس کو پگھلا کر ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ لیکن آج یہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے کم از کم ان کو تو اس اسلام کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے کہ یہ جو پرتعیش زندگی ہے یہ اسلام کے بہرحال منافی ہے، اور یہ ان کو چھوڑنا پڑے گی، تبھی ان کی فکر کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں اپنے سجادے پر، ایک غریب دیہاتی بوڑھی عورت، جھریوں بھرا اس کا چہرہ، وہ اپنے پلو سے کھول کھول کے گانٹھیں، اس میں سے 100 روپے نکالتی ہے ٹڑا مڑا ہوا، پیر صاحب کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتی ہے، اور پیر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انہیں کہیں کہ ماں جی یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں، اس کے آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی فروٹ کوئی چیز خرید لینا۔ وہ 100 روپے بھی پیر صاحب اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو یار یہ تصوف نہیں ہے۔ جو ہمارے پرانے صوفیات ہیں ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا، اور موجودہ لوگوں کو یہ طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ پھر آنے والے وقتوں میں جو تھوڑے بہت لوگ ان کے ساتھ رہ گئے وہ بھی نہیں رہ گئے۔ کیا بات، اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں پھر ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ آپ فلاحی ادارے سے بھی جو ہے نا وہ منسلک ہیں، آج کے دور میں غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے یا احساس محرومی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی زمانے میں غربت بد نصیبی نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امیر لوگ تھے وہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے تھے، وہ اپنا امیر ہونا ثابت نہیں کرتے تھے، اور غریب کو غریب ہونے کا احساس نہیں دلایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے غریبی بد نصیبی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لوگ اپنی زندگیوں میں بہت سکون کے ساتھ سادگی سے بہت کم وسائل میں زندگی گزارتے تھے۔ آج کے دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ دولت کی نمائش بہت بڑھ گئی ہے۔ شادی ہے تو اس طرح سے شادی ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ دھا کے بٹھا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اور مثلاً 4-4 5-5 10-10 دن شادی چلتی رہتی ہے، اس کے فنکشن، پھر اس کے موقع پہ جس طرح دولت لٹائی جاتی ہے، جس طرح کے گھر بنائے جاتے ہیں، وہ تو لگتا ہے گھر نہیں بنایا گیا، لوگوں پہ ہیبت طاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
کوئی رہائش گاہ نہیں بنائی گئی. واہ. تو یہ جو دولت کی نمائش ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور غریب بیچارے کو جو غریب ہونے کا قدم قدم پر ہر روز احساس دلایا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں فروٹ بھی کھایا ہے تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکے، تاکہ جن کو فروٹ میسر نہیں ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کے بچے پریشان نہ ہوں. تو یہ دولت کی نمائش کی وجہ سے غریب کو اپنے غریب ہونے کا زیادہ احساس ہو رہا ہے. دوسرا، ہماری جو ریاست ہے، کاش یہ ویلفیئر ریاست ہوتی، فلاحی ریاست ہوتی. یہ فلاحی ریاست نہیں ہے. گورنمنٹ چاہے تو ایک دن میں اس ملک سے غربت ختم ہو سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. یہ تو ہر وقت سیاستدان اور حکومتیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا تو یہ ہوتا ہے، ایک میں جملہ بول رہا ہوں، ہمارے ملک کی سیاست پہ فٹ رہتا ہے اور ہمارے سیاستدانوں پر، کہ یہاں کی سیاست اگر ایک جملے میں بیان کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست. کہ پہلے سیاست کے ذریعے دولت کمائیں اور پھر دولت کے ذریعے سیاست کریں. تو یہ تو ہماری سیاست کا حال ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں غربت اور افلاس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو درمیانی طبقہ تھا، ایک مڈل کلاس تھی جو کسی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی جیسی کی حیثیت رکھتی، وہ ختم ہی ہو گئی. سفید پوشی ختم ہو گئی ہے. اب یا لوگ انتہائی امیر ہیں یا انتہائی غریب ہیں. اور ہم نے حالیہ سیلاب میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ ہم 22 ضلعوں میں گئے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں گئے، ہم نے بہت قریب سے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں. بھائی جان، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو گئے، اور اچھے خاصے عزت دار گھرانوں کی خواتین غربت اور افلاس سے تنگ آ کر اپنے جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک طرف غربت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف چند ہاتھوں میں ساری دولت جمع ہو گئی ہے. اور ہمارے حکمرانوں کا وی آئی پی کلچر کا یہ حال ہے کہ اس غریب ملک کا جو قرضوں تلے تباہ ہوا ملک ہے، اور جس میں کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جگہ جگہ فٹ پاتھوں پر اس سخت سردی میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے سوئے نظر آتے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت سے تنگ آ کر. اس ملک میں، اس غریب ملک کا وزیر اعظم ہاؤس سے صرف پارلیمنٹ ہاؤس تک جاتا ہے تو اس کے پروٹوکول پہ صرف ایک دفعہ جانے پہ کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ ایک پرائم منسٹر کا ہے. اگر آپ سب کا لگائیں تخمینہ، کسی طرح جو صدر کا پروٹوکول ہے، جو منسٹرز کا ہے، جو چیف منسٹر کا ہے، گورنرز کا ہے، اب اتنا بڑا گورنر ہاؤس ایک شخص کے رہنے کے لیے کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ اور وہ شخص بھی وہ جس کا ہمارا جو روزمرہ کے سرکاری معاملات ہے، اب گورنر تو ایک نمائشی ہوتا ہے، اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ ایک سائننگ مشین ہے بس. جسٹ ایک شخص کے رہنے کے لیے اتنے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلا ہوا اتنا بڑا گورنر ہاؤس، کوئی اس کی تک پنتی ہے؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. سادگی کا کلچر حکمران خود بھی اپنائیں، قوم کو بھی سادگی کی طرف لائیں، اور یہ دولت کی نمائش ختم ہونی چاہیے، اور پاکستان کو گریزن سٹیٹ بنانے کی بجائے ویلفیئر سٹیٹ بنائیں خدا کے لیے، تاکہ خلق خدا کے کوئی مسائل کم ہوں. اور یہ جو چیریٹیز ہیں، ویلفیئر ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دم غنیمت ہے. جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ ویلفیئر ادارے کر رہے ہیں. میں جس ویلفیئر کے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے 3 ہاسپٹل ہیں. لاہور میں المصطفیٰ ہاسپٹل ہے، اٹک میں المصطفیٰ ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل ہے، اور مانسیرا میں ڈوڈھال میں ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ المصطفیٰ ہاسپٹل ہے، وہ بھی جنرل ہاسپٹل ہے. 3 ہسپتالوں میں پرچی سے آپریشن تک تمام سہولیات مفت ہیں. یہ جو لاہور کا المصطفیٰ ہاسپٹل ہے، 5 سالوں میں، صرف 5 سالوں میں، جس میں کووڈ کا 1 سال بھی ہے، 5 سالوں میں 15,000 سفید موتیا کے مفت آپریشن ہوئے. اور یہ وہ 15,000 ہے جن کا آپریشن پہ 1 روپے خرچ نہیں ہوا. لاہور کے بڑے بڑے سرکاری اسپتال جن کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، وہاں بھی 15,000 میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپریشن نہیں ہوئے ہوں گے آنکھوں کے 5 سالوں میں. تو یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، حالیہ سیلاب میں المصطفیٰ نے بہت کام کیا، کلین واٹر پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور فری آئی کیمپوں کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے، اور 3.25 لاکھ لوگوں کے سفید موتیا کے آپریشن ہو چکے ہیں فری آئی کیمپوں میں. اب یہ 3.25 لاکھ لوگوں کی بجھی ہوئی آنکھوں کو پھر سے روشن کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ بالکل میڈیکل کی سہولیات ہی نہیں ہے، وہاں کیمپ لگتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، بہت مستند تجربہ کار ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کرتے ہیں، جس کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ادھر ہی اس کا آپریشن ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے ویلفیئر کے ادارے ہیں، یہ حکومتوں کی غلطیوں، کوتاہیوں اور غفلتوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. اس حالیہ سیلاب میں گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں کیا
جتنا ویلفیئر کے اداروں نے کیا ہے. کیا 22 ضلعوں میں سیلاب آیا, ہر جگہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم پہنچی اور 10 خیمہ بستیاں لگائی گئی. 10 خیمہ بستیوں میں ہزاروں لوگ مقیم رہے 1 مہینے تک. اچھا ان کو ہر روز کھانا کھلایا جاتا تھا, صبح ناشتہ پیش کیا جاتا تھا, ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا. ہر خیمہ بستی میں عارضی اسکول قائم کر دیے گئے تاکہ بچے جو ہیں وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے یا ڈپریشن میں چلے جانے کے بجائے اسکول میں بیٹھیں, پڑھیں اور اچھے طریقے سے ان کا وقت گزرے. بعد میں ہر جگہ جا کے لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا, 2 ماہ کا راشن, یہ بھی نہیں کہ ایسے برائے نام تھوڑا سا. اور لوگوں کو بستر دیے گئے, ان کو برتن دیے گئے, اب لوگوں کے مکان بن رہے ہیں. تو یہ ویلفیئر تنظیمیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود بہت غنیمت ہے اور حکومتوں کے کرنے کے کام یہ کر رہے ہیں. اور جو لوگ ہیں صاحب ثروت جن کے پاس وسائل ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کو سپورٹ کریں اور دل کھول کر ان کو عطیات دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے, اس میں کسارہ ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھے, یہ بہت اہم بات ہے. عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی قضا نہیں ہے. اور مخلوق سے بھلائی کے بغیر خالق تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس کا نہایت آسان اور بہت مختصر راستہ غریبوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. اگر آپ کسی غریب کو کا دل خوش کر دیں گے, اس کے مرجھائے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے, اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیں گے, یقیناً آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور یہ جو عمل ہے خدمت انسانیت کا, لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کا, لوگوں کے مسائل حل کرنے کا, یہ اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اور اسلام جو ہے وہ اس میں یہ جو خدمت خلق ہے یہ بہترین عبادت ہے. تو میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے, اور یہ ویلفیئر کا کام کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ جتنا سکون اس میں ہے اتنا کسی اور کام میں ہے ہی. کیا بات. اگر آپ پیسے دیں گے, ڈونیشن دیں گے, اس کے نتیجے میں کسی کی آنکھ روشن ہو جائے, کسی کا بچہ پڑھ جائے, کسی کا کوئی اور مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو گھر کی چھت مل جائے, کسی کو راشن مل جائے, کسی کو بستر مل جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے دل میں جو سکون آئے گا وہ کسی اور چیز سے نہیں آ سکتا. تو آخر میں یہ شعر کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب بھی اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کیا بات ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہے لوگ وہیں جہاں میں سے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کی شخصیت بہت وسیع ہے, کئی پہلو ہیں, ان پر بات ہو گئی, اور کئی ایسے ہیں جو رہ گئے. پھر گزارش کروں گا آپ سے مچ آنے کے لیے. پرائرٹائزیشن کی بات ہے, ہمیں پرائرٹائز کرنا ہوگا اپنی ان چیزوں پر جن کو ہم کہیں بھول بیٹھے ہیں. ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ہوگا جو مختلف طبقات جو ہیں وہ نفرت پیدا کرتے ہیں, نفرت کو جنم دیتے ہیں. وہ کہیں سے اگر اس کی کوئی کرن پھوٹ پڑتی ہے تو ہمیں اس کو وہاں پر دبا کر پوزیٹیوٹی کا پیغام جو ہے وہ بھیجنا ہوگا مختلف لوگوں تک. جیسا کہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی آپ نے, مختلف موضوعات پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. مجھے بڑا جو ہے نا وہ انداز آپ کا پسند ہے. اسی انداز میں کوشش کرتے ہوئے میرے والد صاحب کی ایک نظم ہے, وہ آپ کی نظر کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے کہ میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم اور تشدد کے خلاف, لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے حقارہ کے بغیر. ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں, میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. اے میری دلہن آزادی افکار و شعور, تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی, نوک نیزہ سے تیرا گھونگٹ اٹھاتا, لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں, میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں, تو پھر کیا ہے. ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے. ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے, ظلم کے بت میرے ہاتھوں پہ گل جائیں گے. سر بہت شکریہ. السلام علیکم, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.